बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा रुख के साथ मैं हूँ सनाउल्लाह। और इस वक्त मुल्क में गुज़श्ता हफ़्ते जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल रही, उसमें वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर दाखिला ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और एक बहुत बड़ा डिसीजन किया। आज हमारे साथ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं। नूरुल हक कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सर, एक तो आपकी बड़ी अचीवमेंट है और बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ही दिन रमज़ान मनाया जा रहा है और हमें तवक्को है ईद भी एक ही दिन मनाई जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन आपने बनाया, क्योंकि हम तो बड़े अरसे से इससे महरूम थे और पाकिस्तान में दो दो ईदें होती थी और एक मजाक हमारा बनाया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह साहब, शुक्रिया आपका और आपके पूरी टीम का, आपके चैनल का। रमज़ान मुबारक तो हमेशा पूरी कौम की ख्वाहिश होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, कि एक ही दिन मुफाहमत के साथ और एक हम-आहंगी के साथ, कौमी हम-आहंगी के साथ इस त्यौहार को और इस मजहबी अपनी अय्याम को हम मना सकें। तो अब भी हमारी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक जिस तरह हुआ, ईद भी इस तरह हो और आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। इसमें बुनियादी किरदार जो है नो मुंतखब जो चेयरमैन है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का है। वो ख़ुद कई दफ़ा पेशावर गए और जो प्राइवेट कमेटीज़ हैं, मौलाना शहाबुद्दीन पोपलजई साहब का और एक दो और हैं, उनके साथ बातचीत की और उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि जब 2 और 3 ईद होते हैं तो मजहबी तबक़ात का मजाक उड़ाया जाता है, उलमाए किराम का तमस्खुर उड़ाया जाता है। तो इस हवाले से हम एक ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाएं और जो भी शहादत है शरई तकाज़ों के मुताबिक इस पर हम चलें और मुल्क की सतह पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करें। पहला तजुर्बा तो कामयाब रहा, अब दुआ करें कि आगे भी। तो इसमें कोई कानून साजी भी करने जा रहे हैं? जी, इसमें हमने एक ड्राफ्ट बनाया है और उसको CCLC से जो कैबिनेट की कानूनी उमूर के लिए मुतय्यन कमेटी है उसने पास कर दी है। कैबिनेट में उसको लाना है, फिर पार्लियामेंट में लाना है और वो कानून जो है, एक तो ये अभी तक जो कमेटी है मरकज़ी एतलाल कमेटी, इसकी पीछे कोई आईनी और कानूनी बैक नहीं है। तो एक करारदाद के ज़रिए से ये बन गई है। तो वो हमने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको कानूनी शक्ल दें और उसमें इसकी क्वालिफ़िकेशन मेंबर्स की किन इलाक़ों से होंगे, कितनी तादाद होगी, कितना इसका टाइम होगा कि कमेटी 20 साल भी चलती रही है और दौरानिया भी उसका मुतय्यन हो और उसका अगर कोई इस्तीफ़ा देना चाहता है तो उसका क्या तरीका होगा, नॉमिनेशन का क्या तरीका, और इसके हवाले से अगर कोई इस कमेटी के मुखालफत करेगा प्राइवेटली तो उसकी सज़ा क्या होगी। अच्छा, सज़ा भी मुकर्रर करेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट कमेटी इधर से एक ऐलान होता है, वहाँ से दूसरा ऐलान होता है, तो फिर उसकी सज़ा होगी। और उस ऐलान का प्राइवेट कमेटी का अगर कोई इशाअत करता है, कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैनल, कोई टीवी, कोई, तो वो भी ज़िम्मेदार होगा। अच्छा कादी साहब, गुज़श्ता एक हफ़्ते से मुल्क में बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी और आप क्योंकि उसमें ख़ुद भी इन्वॉल्व थे, माजी में भी रहे, तहरीक लब्बैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस लेवल पर हुकूमत क्यों पहुँची इतना हाई लेवल पे कि उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत पाबंदी लगाना पड़ी? क्या वजूहात थी कि आप इस सतह तक आ गए हैं? हकीकत है सनाउल्लाह साहब के हुकूमत नहीं पहुँची, वो ख़ुद इस हद तक पहुँचे, क्योंकि हुकूमत की जो मेरा गुज़श्ता इस हुकूमत में 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल होने के हैं, ये जो मेरा तजुर्बा है, यानी आप समझे कि नवंबर 2018 से या अक्टूबर 2018 से
مسلسل ہم نے کوشش کی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی، مذاکرات کرنے کی اور افہام و تفہیم کا کوئی رستہ نکالنے کی، اور ہماری شدید خواہش تھی کہ تحریک لبیک پاکستان ایک مثبت کردار ادا کرے اور ایک مین سٹریم ایک پولیٹیکل فورس کی طور پر اپنی ایک شناخت بنائے، اور جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، اور اسی لیے 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، معاہدے بھی ہوئے، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ایک دیوار کی طرف دھکیلا جائے اور مین سٹریم سے نکالا جائے۔ یہ جو ہماری منت، سماجت، بار بار روابط کی کوشش تھی، وہ یہ تھی کہ یہ مین سٹریم کی طرف آ جائے، اور جس طرح احتجاج کا باقی جماعتوں کا طریقہ ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے سے، ایک اخلاق اور آداب کے دائرے کے اندر کا جو احتجاج ہوتا ہے، وہ احتجاج کا رستہ اگر وہ کہیں اپنانا چاہتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، مطالبات صحیح بھی ہو سکتے، غلط بھی ہو سکتے، لیکن احتجاج جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ آداب اور اس اخلاقی دائرے کے اندر لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، املاک کو نقصان نہ ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور کہیں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کوئی ریاست کے اندر کوئی ایک ریاست قائم ہے اور جب وہ چاہے پاکستان کو کھول دے، جب وہ چاہے پاکستان کو بند کر دے۔ یہ تاثر پاکستان کا، یہ تاثر جب بیرون ملک جاتا ہے، اور یہاں جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں اور یہ ہر رات اپنی ممالک کو بھیجتے ہیں، یہ تصویر جو ہے ایک بڑا اس ملک کا ایک گناؤنا قسم کا اور ایک بالکل بنانا ریپبلک کا ایک جو تصور اور تصویر جاتا ہے، اس سے قاضی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پوچھیں گے کہ ریاست کے اندر ریاست کا جو ایک تصور آ رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ جی قاضی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ جو اس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی تھیں کہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور آ رہا تھا اور بیرونی دنیا میں ایک میسج غلط جا رہا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن ان جماعتوں کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اور ان معاہدوں میں یہ باتیں لکھی گئیں، تو کیا وہ ضروری تھا یہ باتیں لکھی جاتی، کیونکہ اتنا تو نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، تو پھر معاہدے کیوں کیے گئے اس جماعت کے ساتھ؟ بعد نظر میں اولاً تو ہمیں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ ہے، اس میں کتنی معقولیت ہے اور یہ کس حد تک قابل عمل ہے، اور اس کے جو ابتدائی رد عمل ہو سکتے ہیں وہ بحیثیت ایک نظام میں رہنے والے بندے کے ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو ہم تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں، اگر اس پہ کہیں پہ عمل ہو سکتا ہے تو ہمیں تو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ عمل ہو سکے اور نہ کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ہم ان کو میسج کنوے کریں کہ یہ ہماری مشکلات ہیں، اور ڈیٹیل سے بتائیں کہ مشکلات صرف عمران خان کی نہیں ہے، عمران خان کے وزیروں کی نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی کی نہیں، قوم کی ہے، ملک کی ہے، اور پاکستان کے مستقبل کی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم معاہدے بھی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ کنسرن آپ نے ان کو پہنچا جی، آپ پہنچا دیا تھا، کئی مرتبہ پہنچائے؟ پہلی دفعہ پہنچایا، نہیں مانے، تو پھر ہم نے کہا کہ چلو سینٹ کا الیکشن ہو جائے، پارلیمنٹ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ 2 مہینے کا جو ٹائم ہم نے لیا تھا اس وجہ سے لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پہنچایا کہ اس فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے کے اور پروڈکٹس پر پابندی لگانے کے فوائد کیا ہے اور نقصانات کیا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہم کہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ سلسلہ رکے گا، نہیں رکے گا۔
اگر آج فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے تو کل ڈنمارک میں ہوگا، کل جرمنی میں، خدا نخواستہ جو کہ وہاں کے شرپسند عناصر، وہاں انصاف پسند عناصر بھی ہے، لیکن مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ بھی تو بہت زیادہ ہیں جو اسلاموفوبیا اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو وہ پھر جرمنی میں ہوگا، ہالینڈ میں ہوگا، ناروے میں ہوگا، باقی ممالک میں، تو ہر ایک کے سفیر کو نکالنا مطلب کہ یہ ایک حل نہیں ہے. اور دوسرا جو اس کے ضمن میں مشکلات جو ملک کے لیے جو مضرات ہیں، مشکلات ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. فرانس اس وقت لیڈ کر رہا ہے پورے یورپی یونین کو، پورے یورپی یونین کے سفراء نکل جائیں گے. آپ ان کے پروڈکٹس پر پابندی لگائیں گے، پورا یورپی یونین آپ کے پروڈکٹ پر پابندی لگائے. کوئی میسج ملا تھا؟ اور یہ جو 50% ہمارے پروڈکٹس ہیں، ایکسپورٹس ہیں، وہ تو یورپ جا رہے ہیں، یورپی یونین کے ممبر ممالک. تو آپ کے 50% ایکسپورٹس پہ تو فوراً کٹ لگ گیا، اور آپ کی 50% $22 ارب میں 10-11 ارب ڈالر چلا گیا، اور آپ کی آدھی انڈسٹری جو فیصل آباد، سیالکوٹ، کراچی، لاہور کی ہے، یہ اب بیٹھ گئی. جی تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں سارا کچھ، کوئی یورپی یونین کی طرف سے کوئی میسج بھی ملا تھا آپ کو؟ ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، فارن افیئر کے منسٹر، سیکرٹری، باقی جتنے ایکسپرٹس حکومت کے اندر یا حکومت سے، سب کا یہی اوپینین تھا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، فوری ہوگا اور بہت خطرناک ہوگا، جو کہ پاکستان کے لیے افورڈیبل. اور یہ میسج ہم نے بارہا ان کو کنوے کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، میں بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں، میرے اس جذبے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں میرے عشق رسول پہ حرف اٹھائے، میری غلامی رسول پہ حرف اٹھائے، میری حضور اللہ اور رسول کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا جو تعلق ہے، اس پہ کوئی پیمانہ نہیں کہ میرا زیادہ ہے اور اس کا کم ہے. بالکل آپ غلط صحیح بات کہہ رہے ہیں. بالکل تو اس پہ میں نے کہا، ہم نے یہی ان کو کہا کہ ہم بھی اس مشن میں اور اس جذبہ میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے احساسات اور ہمارے، لیکن اپنے ملک کے مستقبل کا بھی تو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جو ان لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران کیا، پارٹی تو بین ہو گئی، لا بھی آ گیا ہے، تمام اداروں کو اس کی کاپیاں بھی بھیج دی گئی ہیں، تو جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس والے شہید کیے، زخمی کیے، ان کے خلاف بھی مقدمات اب اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہی ہوں گے؟ ان کے خلاف FIR ہو چکی ہیں، اور اگر یہ بینڈ آرگنائزیشن کے اس میں آتے تو پھر ظاہر اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی اس میں ایڈ ہوگا اس میں. اور جس طرح جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور یہ میسج ہم نے ان کو کنوے کیا تھا پہلے سے کہ اس کے بدلے پر اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے پورے ملک کو بلاک کرنا ہے، پوری ملک کی نظام کو روکنا ہے، پہیہ کو جام کرنا ہے، تو ایسا اسٹیٹ نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ آپ کی رعایت، مراعات، منت، سماجت، مفاہمت، سارے طریقے آپ کے ساتھ کر لیتی ہے، لیکن اسٹیٹ کو جب سمجھ، اور یہ میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں، گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں. گورنمنٹ تو اختلاف بھی اس سے کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی، لیکن یہ اسٹیٹ کے ریڈ لائنز ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہو سکتے ہیں اور ایک بہت خطرناک اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہو گیا. قادری صاحب، دو باتیں ہیں. ایک تو ناموس رسالت ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں نصاب میں کیا لانا چاہیے. دوسرا ذہن سازی ہے، جس طرح آپ نے بہت سمجھایا کہ اس سے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے اور اپنے جو ان کے لیڈرز تھے ان کی بات مانی. تو ان دو حوالے سے آپ کی منسٹری، پرائم منسٹر یا دیگر منسٹری کیا کر رہی ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہم ملک کے اندر کم از کم ایسا اقدامات کریں، ایسی قانون سازی کریں اور اس طرح لوگوں کو نالج دیں کہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا نہ ہو، علیحدہ ڈیوائیڈ نہ ہو، ناموس رسالت پہ سب اکٹھے ہوں، جو بات ہو ایک ہو. تو اس کے حوالے سے دیکھیے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ملک کا ایک قانون ہے 295C،
جو کہ سزائے موت کا اس میں حکم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعہ اور قرآنی اصول اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، اور تمام مسالک کے لوگ اس پہ متفق ہیں، اور یہ قانون موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ کتنے سفیر مجھے ہر مہینے ملتے ہیں جو مغربی ممالک کے سفیر ہیں، اور ادھر ادھر سے بات شروع کرتے ہیں، جب اس پہ آتے ہیں تو میں کل کے واضح کہتا ہوں، آج کے دن تک آپ سے ملاقات سے پہلے ایک سفیر صاحب ملے تو میں نے ان کو بہت کلیئرلی کہا کہ یہ قانون جو ہے قرآن و سنت کا ماخذ ہے، اور اس پہ ہم کوئی آگے پیچھے کسی صورت وہ تو ہمارے آئین میں یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا نظام بالکل واضح ہے۔ اور پھر عمران خان نے جو ایفرٹس کیے ہیں، اس سے پہلے مجھے کم از کم صلی اللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی پاکستانی حکمران نے اتنے اوپنلی لاؤڈلی ہر موقع ہر فورم استعمال کیا ہو، خواہ یونائٹڈ نیشن کا ہو، خواہ وہ کوئی OIC کا ہو، کسی سربراہ مملکت اسلامی ممالک سے ملاقات ہو، کوئی ڈسکشن ہو، ہر جگہ عمران خان دو مسائل، دو ایشو جو کہ حقیقت میں ایک ہی ایشو ہے، اسلاموفوبیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت، یہ بات کرتے ہیں، جو بلاسمی کو افیکٹ کر رہے ہیں، جو اقدامات ہیں یورپ میں چارلی ہیبڈو کے، اور اس سے پہلے جو ایک تواتر کے ساتھ اس کو بار بار پرائم منسٹر صاحب ایڈریس کر رہے ہیں، اور OIC کے پلیٹ فارم پر، UN کے پلیٹ فارم پر، OIC کے جو 2019 میں مکہ مکرمہ میں تھا، میں ساتھ تھا، تو وہ جو لکھی ہوئی تقریر تھی فارن آفس کو ایک طرف کر کے پرائم منسٹر صاحب کہنے لگے کہ میں ایک عرصے سے اس امید پہ تھا اور اس موقع کے انتظار پہ تھا کہ جب اسلامی ممالک کے سربراہان بیٹھے ہوں اور میں ان کو کہہ سکوں کہ آئے مل کر اس چیز کا جو آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عظمت و عزت پہ حملے ہوتے، اس کا راستہ کیسے ہوتا۔ قادری صاحب ایک بریک اور لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے نور الحق قادری صاحب سے کہ اس سال پاکستانیوں کے لیے کوئی حج کرنے کی امید ہے یا نہیں، بریک کے بعد۔ جی نور الحق قادری صاحب، ایک تو جس طرح میں نے بتا رہا تھا، پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ ذہن سازی کس طرح ہوگی قومی سطح پر، حکومتی سطح پر، نیشنل سطح پر، کس طرح ہم اپنی قوم کی ذہن سازی کریں کہ وہ اس قسم کے حربوں میں نہ آئیں، قوم اور ملک کا جو نقصان ہے وہ نہ کریں، لوگوں کی جان کا تحفظ کریں، اگر کوئی ان کے خدشات ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہو۔ بات میری ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریگولر کوششیں کی، اور پرائم منسٹر صاحب کا خیال یہ ہے، ہم سب کا یہ خیال ہے کہ اس ایشو پہ سٹینڈ لینا ایک ملک کا کام نہیں ہے۔ جب تک 10-15 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر اس پہ مؤثر سفارتکاری نہ کریں، سیاسی اپنا اثر رسوخ استعمال نہ کریں، معاشی اپنا اثر رسوخ استعمال نہ کریں، اور ویسٹ میں جو انصاف پسند طبقات ہیں ان تک رسائی نہ کریں۔ وہاں بہت سارے انصاف پسند طبقات ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے، وہاں تک رسائی نہ کریں۔ ایک ریگولر کوشش ہو رہی ہے۔ اس پچھلے مہینے میں ایجپٹ گیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ الازہر کو 2 پیغام دو۔ شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 2 میسج میں نے دیے۔ ایک یہ کہ شیخ الازہر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا اینڈ جسٹس میں چارلی ہیبڈو کے خلاف میں مقدمہ کروں گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹیکنیکلی، فائنینشلی جو بھی سپورٹ اس مقدمے کے لیے چاہیے پاکستان کرے گا۔ دوسرا یہ کہ شیخ الازہر کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بتاؤ کہ آپ 15-20 لوگ، جس میں امام مکہ، امام مدینہ شریف، امام بیت المقدس اور اس طرح کے بڑے بڑے نام 10-15 اپنے ساتھ لے کے نجف سے
عراق سے، قم سے، ایران سے، باقی اسلامی ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب سے 15-20 لوگ لیں اور ویٹیکن سٹی میں پوپ سے کہیں کہ آپ ایک طرف امن کی بات کرتے ہیں، مذاہب کے ساتھ روابط کی بات، مذاہب کے آپس میں روابط کی بات کرتے ہیں، تصادم سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو اقدامات یورپ کر رہی ہے وہ تصادم کے ہیں، وہ افراتفری کے ہیں، انتشار کے ہیں۔ تو اس آئیڈیا کو شیخ الازہر نے بہت پسند کیا۔ مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے ذہن میں بات نہیں تھی، میں اس پہ ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ تو دیکھیں انٹرنیشنلی باتیں ہیں اور پرائم منسٹر بھی اٹھاتا رہتا ہے، آپ بھی جاتے رہتے ہیں۔ مسئلہ ایشو ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے، جو ہمارے ملک کے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، بعض ایشوز پہ سڑکوں پہ نکال دیا جاتا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پریشر گروپ بنا دیے جاتے ہیں، یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سے مراد میری میڈیا کی ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، وارثان منبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی، ہر جمعے کو نکلو، ہر ایشو پہ نکلو، سڑک بند کر دو، ملک بند کر دو، املاک کو نقصان پہنچاؤ، مریض، خواتین، بچے، ان کی زندگی اجیرن کرا دیتے، یہ ان طبقات، مذہبی طبقات کے خلاف آگے اوقات میں نفرت کا باعث ہوگا اور معاشرے کا جو ان پہ اعتماد ہے وہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ مذہب کو اپنے پولیٹیکل موٹیو کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب اور سیاست کا تعلق ہے، کس حد تک ہے، کتنا ہے، یہ ایک ایکیڈمک بحث ہے اور اس پہ دو رائے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مذہب ہی یعنی سیاست ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ یہ ایک ایکیڈمک بحث ہے اور شاید میں اور آپ اس نشست میں کور نہ کر سکے، لیکن مذہب کو صرف سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا اور مذہبی عنوانات کو، مذہبی نعروں کو ایکسپلائٹ کرنا اپنی سیاست کے لیے، سیاسی منشور کے لیے، اس کی کہیں پہ نہ شریعہ، نہ اخلاق، نہ کوئی اصول اور نظم و ضبط، کوئی چیز اجازت نہیں دیتی۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں 2017 کی طرف، جب ایک حکومت تھی اور یہ اس پارٹی کو کھڑا کیا گیا اور ایک وزیر کو جانا پڑا، 2 وزیروں کو جانا پڑا، آیا کہ وہ جو راستہ اختیار کیا گیا تھا وہی ٹھیک تھا؟ آج اسی پہ چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی آپ نے خود بھی اس میں بڑا رول پلے کیا، نیگوشیٹ کیا، کوشش کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں اس طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو اس کو پروڈکٹیو کر رہے ہیں یا اس کو ایک تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ بعض چیزوں کو ہم مسلسل جب اس سے آپ صرف نظر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں یا کوئی حد سے زیادہ نرمی دکھاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ خراب کر دیتے ہیں، لنگر آن کرنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ اور میرا بھی آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس وقت اس کا اگر ایک حل نکل آتا تو بہتر حل نکل آتا، حکومت کے لیول پر اور ریاست کے لیول پر۔ دوسری جو آپ کا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ قوم کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کیا ہے، تو محراب و منبر کے جو وارثان ہیں ان کا ایک کردار ہے۔ اگر وہ خود یہ کام شروع کر دے تو پھر کون بتائے گا قوم کو؟ اور سیاسی زعماء بھی بتائیں، سیاستدان بھی اپنے رویے سے ایسی احتجاج کی طرف نہ جائیں جو کہ آئندہ ان کے لیے بھی ملامت کا باعث ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بالخصوص عمران خان نے جو سیرت سٹڈیز کو 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت میں اس کو بطور سٹڈی شامل کریں، ایک تو اسلامیات تو ہے، سیرت النبی کے سٹڈی کو شامل کرنے کی بات ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسا کام ہوگا کہ اگر اس پر عمل ہو سکے تو ہمارا معاشرہ ایک تربیتی ایسے دور سے گزرے گا کہ سیرت النبی کے قریب تر ہو جائے گا۔ اور جو بندہ سیرت النبی کے قریب تر ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفتاب شخصیت کے قریب ہو جاتا ہے،
اچھا، ابھی ہم آتے ہیں، کیونکہ آپ حج اور عمرہ اور یہ تمام چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہے، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ اس سال حج کی کیا پوزیشن ہوگی، اور آپ کے کیونکہ رابطے رہتے ہیں سعودی حکام کے ساتھ، تو کیا دیکھ رہے ہیں، اور اگر حج ہوتا بھی ہے تو کتنے لوگ کر سکیں گے، ممکن بھی ہے، اور کیا انتظامات ہوں گے؟ حج کے حوالے سے جب بھی میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں، ایون کسی تقریب میں جاتا ہوں، کسی شادی ولیمہ کہیں پہ، تو مجھے دیکھ کے لوگ پہلا سوال حج کا کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وزارت صرف حج کا ہے اور حج سے متعلقہ ہے۔ حج ہماری ایک ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے اس وزارت کی۔ حج کے بارے میں پچھلے سال بھی نہیں ہو سکا کرونا کی وجہ سے، اور اس دفعہ بھی جو ابھی تک ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے انتظامات کوئی نہ کریں جب تک ہم آپ کو اجازت نہ دیں یا ہم نہ کہیں۔ ان کی آپس میں اسٹیک ہولڈر سعودی عرب کی، ان کی ہیلتھ منسٹری ہے، انٹیریئر ہے، ٹورزم منسٹری ہے، حج عمرہ کی منسٹری ہے، یہ سارے لگے ہیں، مختلف آپشنز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ اگر وہ حج اجازت دیں گے بھی تو ایک بہت محدود تعداد میں، اور حج ود SOPs ہوگا جس میں وہ ویکسینیشن کا شرط رکھیں گے، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور عمر کا کہ 20 سال سے زیادہ ہوں گے، 50 سال سے کم ہوں گے، فلاں بیماریوں کے جو بھی حجاج ہوں گے ان بیماریوں کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ بیماری ان میں موجود نہیں ہے، جو کہ کرونا کی وبا کے پیش نظر وہ بیماری خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہاں پر ان کی جو SOPs میں انہوں نے ممکنہ SOPs میں رکھا ہے، یہاں سے بھی ٹیسٹنگ ہوگی، وہاں آن ارائیول پر کتنے لوگوں کو آپ، اگر یہ کوئی فرض کریں آپ کو کوئی آ جاتی ہے اجازت نامہ، تو کتنے لوگوں کے لیے آپ تیار ہیں کہ حج کرا سکتے ہیں؟ ان کا پروپوزل یہ تھا کہ 20% لوگوں کا حج کریں، اور یعنی 6-7 لوگوں کا مجموعی طور پاکستان کا اس میں 40-50 ہزار کا حصہ بنے گا۔ تو اگر وہ ہمیں کہتے تو ہم اپنی طور پر تیاری کریں گے، لیکن اگر کیونکہ اب تیاری کے مراحل بھی آخری اس ٹائم پہ جا رہے ہیں، رمضان کے 1 مہینے بعد حج آپریشن شروع ہونا ہے، اور حج آپریشن شروع ہونے سے پہلے ویکسینیشن، وہاں پہ ان کی اکموڈیشن کا بکنگ، اور وہاں پہ ان کی خوراک کا انتظام حجاج کا، پھر ایئرلائنس کے ساتھ ایگریمنٹس، یہ بہت سارے ایشوز ہیں، انتظامات ہیں۔ امریکہ نے ایک پالیسی اناؤنس کی افغانستان کے حوالے سے، آپ بھی اس میں سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو، کہ وہ وڈرال کرنے جا رہا ہے، ایک ٹائم فریم طے کر دیا ہے، لیکن ابھی تک جو ایک امن ایگریمنٹ تھا ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہ اس پہ اتفاق ہو سکا طالبان امریکہ کے درمیان۔ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر امریکہ اور یورپی یونین کی جو نیٹو کی افواج ہیں افغانستان سے وڈرال کر جاتی ہیں مکمل طور پہ، تو کیا دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے بھی کل اس بارے میں بات کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ باقاعدہ امن قائم نہیں ہو جاتا، ایک ایگریمنٹ پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو جاتا، اس طرح امریکہ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس ڈیسیجن کو کس طرح دیکھتے ہیں افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے؟ دیکھیں، افغانستان جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ خطہ پورا، یہ ریجن جو ہے، اس کی امن کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا، اور افغانستان میں جب تک امریکہ کا ایک فوجی کا ایک بوٹ بھی موجود ہے، افغانستان میں بھی امن نہیں آ سکتا۔ امریکیوں کو نکلنا ہوگا، چاہے جلد ہو چاہے بدیر ہو۔ اگر افغانستان کا امن چاہیے، ایک مسلسل مزاحمت ہے، نہ ختم ہونے والا مزاحمت کا ادھر ایک سلسلہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں کہ امن بھی برقرار ہو اور ان کا انخلا بھی ہو، اس کے لیے کوئی ایسے فارمولے پہ جانا چاہیے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک اعتماد کی فضا ہو، اور اس میں کسی طریقے سے امن کو بحال کر کے پھر امریکنز نکل جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ 20 سال میں ان کی یہاں پہ موجودگی یہ ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، یا کوئی اور آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، پالیسی نظر آ رہی ہے؟ کوئی نہیں، ان کا جو خیال تھا کہ ایک مسلسل جبر اور طاقت کے ذریعے سے ان لوگوں کو دبایا جائے گا، روکا جائے گا، ایسا ہوا نہیں۔
اور ان لوگوں نے جو افغانستان کی امارت اسلامی یا طالبان کے نام سے انہوں نے مزاحمت دکھائی، بھرپور مزاحمت دکھائی، اور پھر آخر ان کے ساتھ ڈائلاگ کے ٹیبل پہ قطر میں اور ماسکو میں بیٹھنا پڑا۔ تو میرے خیال میں وہ جو ان کا پروگرام تھا امریکنز کا ایک لانگر ٹائم کے لیے، وہ تو فیل ہوتا نظر آتا ہے۔ اب اگر آپ کا ایک آپشن کامیاب نہیں ہوتا تو آپشن 2 تو ہوتا ہے، تو یہ آپشن 2 ہوگا کہ اب وڈرال کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں جب امریکہ اور نیٹو افواج چلی جائیں گی تو افغانستان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ افغانستان کا معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے، اور قبائلی معاشرے میں جو لڑائی جھگڑا اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپس میں مل بیٹھ کے اس کا حل بھی ایک اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں افغانی جو ہے آپس میں بیٹھ جائیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا فیوچر روشن نظر آ رہا ہے امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، خون بہتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، فطرت کا نظام ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایک خوشحالی اور امن کا بھی ایک ادھر ایک موقع دیتا ہے، اور وہ موقع میرے خیال میں افغانستان کا قوم جو ہے اس کا کے حقدار ہیں، اور ملے گا ایک موقع۔ بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے نور الحق قادری صاحب۔ آپ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔